अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू होगी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ओहदे सदारत के इंतखाब के बाद जो हंगामी ऐलानात किए, उनमें से सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से और स्पेशली गज़ा के हवाले से। तो गज़ा पे उनका स्टेटमेंट, उस पे रिबटल भी आ रहे हैं, इस्लामी दुनिया में भी गम और गुस्सा पाया जा रहा है और यूएन सेक्रेटरी जनरल जो हैं उन्होंने भी अपने रद्द अमल का इजहार किया है, गैर मुनसिफाना करार दिया है। तो क्या होगा, क्या मवातीन जो है जिनका वतन असली हो या इकामत हो या वहाँ पे वो जो सेटलर्स हैं आबाई इलाके में, उनको वहाँ से बेदखल करना, किसी और इस्लामिक कंट्री में उनकी सेटलमेंट करना, क्या ये पॉसिबल है? इसके हवाले से हम अपने पार्टिसिपेंट से पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और साथ ही गुफ्तगू के आगाज़ में ये भी बताता चलूँ, जब हम फ़लस्तीन और गज़ा की बात करते हैं तो ये दिस लैंड इज़ होली लैंड और ये पार्ट है द लेवेंट का, जो जिसे शाम कहते हैं। अक्सर जो हमारे नाजरीन हैं उनकी नॉलेज के लिए मैं ये बात बता दूं कि सीरिया जिसे कहा जाता है अस्सूरिया अल-जमहूरिया अल-कुबरा, जो सीरिया था उसमें लबनान भी है, उर्दन भी है, तुर्की का एक सूबा भी है, फ़लस्तीन भी है जिसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस, जहाँ पे यहूद या सेवनिज़म की ताकतें जो हैं वो काबिज़ हैं। और ये लैंड क्या है, इसकी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है? तो गज़ा को हम शाम से अलग नहीं कर सकते, ब्लेस्ड लैंड है, होली लैंड है, उसका हिस्सा है। ठीक है, तो इसके हवाले से कुरान मजीद की एक आयत में आपके सामने पॉलिसी मेकिंग के हवाले से रखता हूँ। सूरह अंबिया जो कि 21वां सूरा है कुरान मजीद का, उसकी वर्स नंबर 71। और खुदारा किताब सवाब समझकर इसे सिर्फ न पढ़ें, निकलें। अल्लाह ने पॉलिसी मेकिंग डॉक्ट्राइन फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आपको गाइडलाइन दे दिए। फरमाया वनज्जयनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, और हमने इब्राहीम और लूत अलैहिमुस्सलाम को उसी सरजमीन में पनाह दी जिसे हमने अहले दुनिया के लिए बाबरकत बना दी है। अगर इसके रेफरेंस में जाएं तो इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर तबरी में बयान करते हैं कि इस आयत से मुराद सरजमीन शाम है और सरजमीन शाम के सारे खित्ते मुराद हैं। और अहले इल्म का इस बात पे न सिर्फ इत्तेफाक है बल्कि इज्तिमा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की हिजरत इराक़ से शाम की तरफ हुई थी। अगर देखा जाए तो तारीख़ में जिस खित्ते को बिलाद शाम कहा जाता है, ये बहुत बड़ा इलाका है। जब खिलाफत इस्लामिया कमज़ोर पड़ गई और मुस्लिम ममालिक पर कातिलीन अंबिया व आदा, जिन्होंने यहूद व नसारा की शक्ल में काबिज़ हुए, तो उन्होंने जहाँ दीगर मुस्लिम ममालिक को मुख्तलिफ नेशन स्टेट्स में डिवाइड किया, तकसीम किया, मुल्क शाम को भी 4 अलग हिस्सों में तकसीम किया। ये नौजवानों को बताता हूँ जो इंटरनेशनल अफेयर्स के स्टूडेंट हैं, इस मिथ के अंदर समझें, फिर आइडियोलॉजिकल आपकी बाउंड्रीज जो ख़तरे में हैं उनके दिफा के लिए आप अपनी काविशें करें। पहला, हालिया शाम, दारुल हुकूमत जिसका दमिश्क है, जहाँ खूनी पंजे जो हैं वो जकड़े हुए हैं और गोलान की पहाड़ियाँ अब भी यहूदियों के कब्ज़े में जा चुकी हैं। नंबर 2, फ़लस्तीन, ये शाम का इलाका है, इसका दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस है जहाँ पौन सदी से सेहुनिज़म का कब्ज़ा है। नंबर 3, लबनान, जहाँ मुसलमान अक़लियत में रखे गए हैं और तरह तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है पेजर्स अटैक के ज़रिए। हालिया जो कुछ भी वेव हमने देखी वो खंडरात का नक्शा है। नंबर 4, उर्दन, जिसका दारुल हुकूमत अम्मान है, जहाँ इस्तेमार के एजेंट वहाँ पे बैठे और उनकी पॉलिसीज़ को प्रोलॉन्ग करते हैं। फिर ये मुबारक सरजमीन अब्दुल्ला इब्न उमर की रिवायत के मुताबिक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह हमारे शाम में बरकतें नादिल फरमा, हमारे यमन में बरकतें नादिल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना। शाम और यमन के लिए बरकतों की दुआ है, तो हम कैसे ज़िक्र भूल जाएं उस गज़ा का जो शाम का हिस्सा है। शाम के लिए खुशहाली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद बिन साबित की रिवायत है कि शाम के लिए खुशहाली है। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल ये किस वजह से है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान के फरिश्ते इस सरजमीन पर अपने पर फैलाए हुए हैं। मुसलमानों, गौर तलब बात है, जब हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी की और बाकी जस्टिफिकेशंस आ जाती हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बरकत की दुआ की, जब यहाँ पर फरिश्ते अपने पर फैलाए हुए हैं, यहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, अल्लज़ी बारकना हौला कहकर कुरान ने इसको सरजमीन बाबरकत बनाया। जी हाँ, हमारी टाइज हैं इस सरजमीन के साथ। जब शब मेराज मस्जिद हराम से लेके मस्जिद अक्सा तक
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا, مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کروائی, تو مسلمانوں کی نہ صرف ریلیجس, اسپریچول, کلچرل بلیسنگز ٹائز ہیں, تو اس سرزمین کا ذکر ہم نہیں چھوڑ سکتے جو کہ پارٹ ہے دا لیونٹ کا, وہ سرزمین شام کا, وہ غزہ وہ حصہ ہے. تو آج اسی حصے کی بات کریں گے. کہیں وہ گریٹر شام کو توڑنے کی بات تو نہیں ہوگی, گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اہداف و مقاصد کیا ہیں؟ انہی سارے ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار طارق حبیب صاحب نے. بہت شکریہ طارق صاحب آپ کی آمد کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینئر رہنما ہیں, ڈیموکریٹ بھی ہیں, اور انہوں نے اسٹیٹ کا گورنر کا الیکشن 2022 میں لڑا نیو یارک کا, اور اس کے علاوہ ان کی جتنی پریڈکشنز ہیں اب تک کی ایلان ماسک, ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے سچ ثابت ہوئیں, وہ بھی پوچھیں گے کون سی جادو کی چھڑی ہے. میری مراد آغا محمد صالح صاحب. صالح صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. آغا صاحب آپ سے ہی آغاز کرتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ فلسطینی جو غزہ میں رہتے ہیں وہ واپس اپنے وطن کو نہیں لوٹیں گے, اور ان کی سیٹلمنٹ کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پلان دوں گا, اس پہ اخراجات جتنے بھی ہوں گے مل کے کریں گے, اور مسلم کنٹریز کو بھی انہوں نے دعوت دی, جارڈن کی بات اور یہ سعودیہ کی, ان کا ریئیکشن بھی آیا. تو کیا سمجھتے ہیں یہ پلان مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک قسم کی نسل کشی ہے یا ایتھنک کلینزنگ کے زمرے میں آتا ہے؟ بہت سارے لیڈرز نے یہ بھی کہا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ خیر کی توقع ہے یا اس میں سے کوئی شر پھوٹے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ ایک انتہائی انپرڈکٹیبل پاپولر لیڈر کے طور پہ ابھرے ہیں, اور یہ ذہن میں رہے کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اس پورے ایشو کے, اس کے پس منظر سے جڑی ہوئی ہیں. اس ایشو کا پس منظر یہ ہے کہ جو اسرائیل کی ایگزسٹنس ہے یہ امریکہ کی فارن پالیسی کا کارنر سٹون رہا ہے سنس دی انسیپشن اور کریشن آف اسرائیل. 1948 میں جب اس کو کریٹ کیا گیا اس دن سے آج دن تک یہ مسئلہ کبھی اس کو نظر انداز نہیں کیا. اور وہ جو صدر بائیڈن جو گزر گئے, اقتدار سے باہر نکال دیے گئے, عوام کے اس پریشر سے, عوامی حمایت سے محروم ہو گئے, وہ کیوں ہوئے؟ وہ انٹرنل جو تھے مسائل امریکہ کے, اس میں وہ ناکام ہو گئے, اور پھر ان کی جنگوں کی پالیسی جو تھی اس پہ انہوں نے بڑا یعنی ایک بہت بڑا وہ ایسا اقدام کیا جس سے جنگوں کو فروغ ملا. اور میں یہ کہتا رہا ہوں کہ دنیا اس وقت تیسری غیر اعلانیہ تیسری عالمی جنگ میں شامل ہو چکی ہے. اب صدر ٹرمپ جو ہے وہ اس پوری کمپین میں صدر بائیڈن کو بھی کارنر کرتے ہوئے نظر آئے, بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہوئے نظر آئے. ابھی جو انہوں نے یعنی جو یہ شارٹ پلے کیا ہے, میں اسے کہوں گا کہ ایک ایسا ریٹرک انہوں نے ڈیولپ کیا ہے جس میں انہیں شدید ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کا رد عمل امریکہ میں بھی آ چکا ہے. امریکہ کے اندر جو یہودی ہیں, جو رابائیز ہیں, وہ تو اسرائیل کا پرچم چلا رہے ہیں. میں نے اس کو آج ٹویٹ بھی کیا ہے. نیو یارک کی سڑکوں پہ وہ کھڑے ہیں اور وہ پرچم چلا رہے ہیں, اور اس پہ برنی سینڈر کا گروپ اور جو فار لیفٹ اور ڈیموکریٹس کے اندر ایک بہت بڑی لابی ہے جو اس کو بہت بڑی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے رد عمل آئے گا تو وہ ان کو سمجھ, کیونکہ دنیا کا رد عمل صدر ٹرمپ نہیں سمجھیں گے. انہیں اگر سمجھانا ہے تو امریکہ کے اندر سے سمجھانا ہے, اور امریکہ کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. اور انہوں نے مسلمانوں کے ووٹ لیے جس کا انہوں نے اقرار کیا ہے. تو اب وہ مسلمانوں کی سینٹیمنٹ کو کس حد تک پلے کرتے ہیں, کس حد تک وہ بائی پاس کرتے ہیں, یہ آنے والے 100 دن ان کے 4 سالہ اقتدار کی بنیاد بنیں گے. اور جو وہ اقدامات کریں گے اس پہ بہت ساری جو ہے نا وہ فاؤنڈیشنز لے ہوں گی. تو اس کو کسی بھی شکل میں دنیا میں کوئی بھی وہ شخص جو انسانی حقوق سے بڑھ کے ہیومن ڈگنیٹی کی بات ہو رہی ہے اب وہ تھریٹن کی ہے, اور جو زائنسٹ اسٹیٹ ہے اسرائیل, اس کے بارے میں تو پوری دنیا یعنی اس پہ کنونسڈ ہے. اب صدر ٹرمپ اگر زائنسٹوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو انہیں ڈکلیئر کرنا پڑے گا, جیسے بائیڈن نے کہا کہ میں زائنسٹ ہوں, جیسے بہت سارے امریکی سیاستدان بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں میں زائنسٹ ہوں. اور بائیڈن جب جوانی میں کانگریس میں تھے تو وہ اسرائیل کے اس حد تک فیور میں تھے کہ کانگریس میں ایک تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ اگر امریکہ کے مفاد کے لیے ہمیں اسرائیل کو کریٹ کرنا پڑتا ہم وہ بھی کرتے. تو ہم $3 بلین کی جو امداد دینا چاہ رہے ہیں یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں, اور ہم مزید امداد بھی دیں گے.
تو اس طرح کا ایک نیٹ ورک زائنسٹ لابی کا امریکہ کے ایوان اقتدار میں موجود ہے. اور اس سے قبل بھی میں یہ کہتا رہا ہوں، دنیا اس وقت ایک اور فیز میں داخل ہو چکی ہے. یہ معیشت پہ قبضے کی جنگ ہے، اور اس میں جو سیاست میں جو لوگ فرنٹ لائن پہ کھیل رہے ہیں وہ سارے سرمایہ دار ہیں. اور جمہوریت تو برائے نام ہے. امریکہ کا جمہوریت میں اگر نمبر دیکھا جائے آج، تو وہ اس انڈیکس میں 36ویں نمبر پہ ہے. جی. تو کوئی ایسی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور اس پہ ایک موقف اپنانا ہے جس میں مسلم امہ کا ایک کردار ہو سکتا ہے. وہاں کہیں مجھے مایوسی نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی معیشت ٹھیک نہیں ہے. ہم پریشان ہیں کہ ہمارے ہاں جینٹری بیچ جو ہیں، جو صدر ٹرمپ کے مبینہ پارٹنر کے طور پہ یا ساتھی کے طور پہ یہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں اور اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری یقین دہانی کرا رہے ہیں، یہ ایک ہنی ٹریپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. طارق حبیب صاحب کو شامل کرتے. طارق صاحب، آپ کی گہری نظر ہے، آپ وہاں گئے بھی ہیں، کور بھی کیا ہے. میں نے قرآنک ورسز آپ کے سامنے، احادیث کا ایک پورا متھ آپ کے سامنے رکھا ہے. وہ سرزمین جس میں ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اللہ نے ان کو کہا ہجرت کریں، وہاں آباد ہوں، جسے بلیسڈ کہا گیا، جہاں کے لیے خوشحالی کی خبریں ہیں، برکت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی، طوبیٰ للشام کہا. اور یہ بھی ملتا ہے نسائی میں، مسلم میں، کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. جب شام والے فساد میں پڑ جائیں، ادھر شر پھیل جائے، فتنہ، تو امت میں خیر بالکل باقی نہیں رہے گی. اس سے بڑی پالیسی میکنگ کوئی لیڈر دے سکتا ہے؟ پھر امت سوئی ہوئی ہے. کس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں ٹرمپ کے اس بیان کو؟ دیکھیں صاحب، اس میں جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ یہ ہمیں واضح طور پہ بتایا گیا ہے، مفہوم ہے کہ اگر پوری دنیا میں 10 حصے شر ہے تو اس میں سے صرف ایک حصہ شر جو ہے وہ شام میں ہوگا، اور اگر 10 حصے خیر ہے تو اس میں سے 9 حصے خیر جو ہے وہ شام میں ہوگی. تو شام کی آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پالیسی تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کر دی ہے. ہم مسلمانوں کے نزدیک وہی ایک پالیسی ہے، ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے. جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں جو اسرائیل کا ایک پرانا خواب ہے جسے وہ گریٹر اسرائیل کے نام سے دیکھتا ہے، اور وقتاً فوقتاً اس کے حوالے سے اس کے اقدامات نظر آتے ہیں. اور چونکہ اسے یورپی ممالک کی اور امریکہ کی اسے پشت پناہی حاصل ہے، تو وہ دھڑلے سے ہر جگہ یہ بات کرتا بھی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ میں، شاید گزشتہ ماہ میں، اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے میپ بھی لہرا دیا تھا کہ جی یہ گریٹر اسرائیل کا میپ ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے لبنان کو، مصر کو اور شام کو جو ہے وہ اپنا حصہ قرار دیا تھا، اور جو لیڈران تھے دیگر ممالک کے وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. وہ نیتن یاہو جو ہے وہ ایک چہیتا جو ہے وہ بنا ہوا ہے. اور اسرائیل اس ٹائم ان کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ مکمل طور پہ یورپی اور امریکی پشت پناہی پر اپنے اس پروجیکٹ کی طرف، اپنے اس ارادے کی طرف جا رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف جائے. اور یہ جتنے اقدامات ہیں یہ سب ہمیں اسی طرف لے جاتے ہیں اور اسی طرف جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اب دیکھیں جو ٹرمپ نے اعلان کیا سب سے اچھا، ٹرمپ کی جیسے آغا صاحب بھی بتا رہے تھے کہ انپریڈکٹیبل ہے، اس کی ایک چیز یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے لطیفے کے انداز میں ایک بات جو ہے وہ کہہ دیتا ہے، پھر اس کے بعد اس پہ سختی سے عمل کرتا ہے، اور پھر اس کا پتہ نہیں چلتا کہ اس سے یو ٹرن لے کے، یعنی ایک مٹھاس میں لپٹا ہوا زہر، ایگزیکٹلی وہ اس طریقے سے اپنی چیز کو سامنے لاتا ہے اور پھر اسے منوانے کی کوشش کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے صدر بننے سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ مشرق وسطیٰ جہنم بنا دیا جائے گا. آپ کے پروگرام میں ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے. تو اب پھر اس کے بعد جو ہے یہ معاہدہ ہوتا ہے اور یہ سلسلہ یہ آپ نے جو بات کی ہے نا، اب ناظرین کے لیے باشعور جو ہے یہ کافی ہے کہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ میں جہنم بنا دوں گا، اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ بابرکت سرزمین ہے، رحمان کے فرشتے پر پھیلائے میں، تو جہنم بننے سے کس نے روکنا ہے؟ ایگزیکٹلی. اب یہ جو ہے ٹرمپ یہ بیان دے رہا. اب آپ دیکھیں کہ یہ معاملات بالکل سموتھ چل رہے تھے. تیسرے مرحلے پر جب پہلی دفعہ چپکلش پیدا ہوئی اور جو امدادی سامان کے ٹرک آ رہے تھے انہیں نیتن یاہو نے روکا، تو امریکن جو ٹرمپ کے مشیر تھے وہ بھاگم بھاگ پہنچے نیتن یاہو کے پاس، اور جو یہ القسام اور حماس کے لوگ تھے انہوں نے دھمکی دی کہ ہم یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں گے. وہ بحالی دوبارہ شروع ہو گئی، ٹرک دوبارہ جانے شروع ہو گئے، امداد دوبارہ بحال ہو گئی. اس کے بعد پھر گیپ آیا، اور اب آپ دیکھیں کہ ابھی 2 روز قبل پھر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر ہفتے کو 12 بجے تک
تمام جو اسرائیلی قیدی ہے وہ رہا نہیں کیے گئے، جنگ دوبارہ شروع ہو جائے گی اور اس خطے کو جہنم بنا دو. یعنی یہ کسی بھی طریقے سے اس پہ باز نہیں آئے گا. اس کو آپ اس طرح میچ کریں کہ ایک طرف وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ یہاں سے فلسطینیوں کو اردن اور مصر کی یہ جانب کہہ بھیجا جائے. سکتے ہیں یہ وہ جو باتیں کر رہا ہے یہ دجال کی ٹیکٹکس ہیں، اسی کا اعلی کار ہے. ایگزیکٹلی گراؤنڈ فراہم کر رہے ہیں وہ اس کو. گراؤنڈ فراہم کر رہا ہے. وہ بیسیکلی یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ جو بات مطلب ایک طرف وہ اردن اور اور مصر یہ سے کہہ رہا ہے، سرزمین بھی دجال، نزول مسیح، امام مہدی یہ ان کے سب حوالے سے حوالے سے پیش گوئیاں موجود ہیں. اب وہ جو یہاں پہ یہ اسٹیپ لیا جا رہا ہے، یعنی جو ٹرمپ نے دھمکی دی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو فلسطینیوں کو جو اردن اور شام کی طرف اور مصر کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے، اگر مسلم ممالک اس میں پشو پیش سے کام لیتے ہیں تو یہ بمبارمنٹ کی جائے اور وہ جو جہنم بنانے والی دھمکی ہے اس پہ عمل کیا جائے تاکہ یہ لوگ وہاں جانے پہ مجبور ہو جائیں. لیکن اس میں مثبت بات یہ ہے، مثبت ایک عمل سامنے یہ آ رہا ہے کہ اس کو القسام کے لوگوں نے بھی منع کیا، اسے حماس کی قیادت نے بھی منع کیا، اسے عرب ممالک نے بھی سب نے منع سختی کیا. سے رد کر دیا. جی بالکل، اس ایشوز پہ مزید گفتگو کا جاری رہے گا. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. بات غزہ کی ہو رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے ارادوں کی ہو رہی ہے، اور سرزمین شام کا وہ خطہ جہاں پر آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. اوپن ایئر قبرستان بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اوپن ایئر پریزن بھی کہہ سکتے ہیں. 70% انفراسٹرکچر رپورٹس کے مطابق غزہ کا تباہ ہو چکا ہے. میڈیکل ہاسپٹلز اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز، شیر خوار بچے، دودھ کی غذائی قلت کی کمی، پانی کی کمی، کفن کی کمی. ایون غزہ کے ترجمان کئی دفعہ ہم سے پانی اور کفن کا مطالبہ کرتے رہے. پاکستانیوں سے دو چیزیں چاہیے. کیوں بے حسی ہے اتنی جس سرزمین کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی پریڈکشنز ہیں؟ کیا مسلمان اتنے بے حس ہو چکے ہیں؟ اہل شام غالب آئیں گے، ہمیشہ حق پر رہیں گے. فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہوئے بھی ہم اپنی ٹیکٹکس کہ حکمت، دانش، وہ کون سی حکمت ہے جو مسلمانوں کی لاشوں پہ خاموش ہونے کا درس دیتی ہے؟ یہی سوال آغا محمد صالح صاحب کے سامنے رکھوں گا. آغا صاحب، طوبیٰ للشام، یہ حضور علیہ السلام کی پریڈکشن ہے. شام والوں کے لیے خوشخبری. اہل شام پہ کتنا فضل و کرم، قرآن و حدیث بھری پڑے ہیں چیپٹرز. وہ حق پہ رہیں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے. تو پھر کیا ہو گیا مسلمان ملکوں کو کہ پالیسی ڈاکٹرائن ان کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. لیڈرز وہ ہوتا ہے جو پہلے پریڈکٹ کر دے. تو اس کو چھوڑ کر ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آخر کیوں؟ واسی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جن مسلمان ممالک میں ہیں بشمول ہمارے پاکستان کے، ہم یقیناً بس پیدائشی مسلمان ہیں. پیدا ہوئے تو کلمہ گو ہو گئے اور اذان کی جو آواز تھی ہمارے کانوں میں گونجی، لیکن ہمارے عمل اور کردار میں بڑا فرق ہے. اور اسی وجہ سے ہم یعنی اس عالمی تنہائی کا بھی شکار ہیں. بلکہ مسلمانوں کی جو تھی نا وہ اجتماعی طاقت وہ یہ تھی کہ مسلم امہ تھی. OIC کبھی ایک وہ چیپٹر نہیں بن سکا دنیا میں، اور اس طرح سے ہم اقوام متحدہ میں بھی ایک بڑی کارنر حیثیت میں رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں مسلمانوں کے، لیکن یہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جیسے عوام ویسے حکمران. تو کمی یقیناً عوام میں ہے جہاں ہمارے پاس ایسے مضبوط اور قداور شخصیات موجود نہیں ہیں. رہا معاملہ صدر ٹرمپ کا تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. صدر ٹرمپ جو نعرہ لگا کے آئے ہیں وہ دنیا میں امن کا لگا کے آئے ہیں، اور انہوں نے بائیڈن کو ایکیوز کیا تھا کہ تم تیسری عالمی جنگ چھیڑ دو گے، تم یہ کرو گے، تم وہ. اور اپنے عوام جن سے انہوں نے وہ مینڈیٹ لیا ہے، یہ ان کی آخری ٹرم ہے، اور اس آخری ٹرم میں وہ کیا لیگیسی چھوڑ کے جائیں گے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے پاس صرف ایک مسئلہ ہے. انسٹیڈ آف کریٹیسائزنگ ہم وی ہیو ٹو کریٹ این ایونٹ ویئر وی کین ٹیل ہم کہ دیز آر دا پرابلمس اینڈ دا ورلڈ ول فیس دیز پرابلمس. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ ممکن ہی ہے کہ 1.5 بلین مسلمانوں کو آپ صفحہ 80 سے مٹا دیں. اور بہت ساری ماضی کی طاقتیں، قوتیں، ماضی کے واقعات تاریخ میں بھرے ہوئے ہیں کہ جس میں ایسی کوشش کی گئی. اور امریکہ کے مسلمان اور بشمول میرے کہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں میں پراؤڈ امریکن، مسلم امریکن ود مائی پاکستانی ہیریٹیج. اور میں تو کبھی اس بات پہ نہیں پیچھے ہٹا، بلکہ صدر ٹرمپ کے پہلے اقتدار کے یعنی 2016 سے جو 20 کا اقتدار تھا اس میں بھی انہوں نے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے کوشش کی تھی اور اپنے بیری بیرے بھیج دیے تھے اپنے
الیکشن کی اس کیمپین کے بیچ میں. تو یہ بات ہے مئی جون کے مہینے کی. ہم نے نیو یارک میں نو وار ود ایران کا ایک بہت بڑا ریلی کیا جس میں ڈیموکریٹ پارٹی کے لوگوں کو بلایا. برنی سینڈر اس پہ سٹینڈ لے گئے, الیگزینڈریا اوکاسیو نے سٹینڈ لیا. میں وہاں خود موجود تھا, اس ریلی کو ہوسٹ کر رہا تھا, اور اس کا ٹائٹل تھا گیو پیس اے چانس. تو وہ گیو پیس اے چانس جو ہے وہ موومنٹ امریکہ میں بہت مضبوط ہے, اور وہ بائی پارٹیزن ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ سب ڈیموکریٹ ہیں, لیکن ڈیموکریٹ چونکہ وہ لیڈ کر جاتے ہیں کیونکہ انہیں صدر ٹرمپ کی مخالفت کرنا ہے. اور امریکہ میں ایک بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ زائنسٹوں سے یعنی متنفر ہے. یعنی انہیں جنہیں کرسچنز کہتے ہیں, اور جو بالکل وہ کرسچنز جو عبادت گاہوں میں جاتے ہیں اور بڑے اچھے انسان ہیں کردار میں بھی, اخلاق میں بھی, اور معاملات میں بھی, تجارت میں بھی. تو صدر ٹرمپ ان کی نمائندگی کرے اور امریکہ کی اکثریت وہ ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ میڈیا یا وہ میڈیم موجود نہیں ہے کہ یہ بات پہنچائی جائے. اور اس پہنچانے میں جہاں ہم نے پیش رفت کر لی, جیسے ہی ہم وہاں پہنچ گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم صدر ٹرمپ کو ایک میسج دینے میں کامیاب ہو جائیں گے, اور ان سے وہ ڈائیلاگ کیا جا سکتا ہے. بے شک وہ انپریڈکٹیبل ہے. اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں, صدر ٹرمپ کی جان کو خطرہ ہے, اور وہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے اقتدار میں وہ کسی نہ کسی شکل میں امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں وہ ایک زائنسٹ ایٹیچیوڈ کے ساتھ بیٹھتے رہے, جس میں سر فہرست آج کے دور کے بائیڈن ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو زائنسٹ کہا, اور ان کے جو تھے سیکرٹری آف اسٹیٹ وہ بھی اپنے آپ کو پہنچے اور اس کے ساتھ بغل گیر ہوئے, تو اس نے بھی اپنے آپ کو کہا میں پہلے اسرائیلی ہوں, زائنسٹ ہوں, بعد میں امریکی ہوں. تو اس حد تک جا کے وہ انہیں سپورٹ حاصل رہی. صدر ٹرمپ واحد شخص ہیں جنہوں نے ابھی اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر نہیں کیا. ہاں, جس دن وہ اپنے آپ کو زائنسٹ ڈکلیئر کر دیں گے اور اس طرح سے کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر یہ چیلنج ہے ان کے لیے کہ if he really wants to make a difference, he have to declare himself a Zionist. وہ یہودیوں کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے, وہ آرتھوڈاکس کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے, وہ کرسچنس کی نمائندگی نہیں کر رہا ہے. یہ ایک پولیٹیکل ریٹرک ہے, لیکن انہیں کون سمجھائے گا یہ بات؟ یہ میڈیا سمجھا سکتا ہے, یہ سوشل میڈیا سمجھا سکتا ہے. اور جب سوشل میڈیا اتنی طاقت اختیار کر چکا ہے, وہاں سے میسج کنوے ہوتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے صدر ٹرمپ پہ پابندیاں تھیں, فیس بک پہ وہ بلاک تھے, بین تھے, اور ٹویٹر پہ بین تھے. تو میں نے ٹویٹ کیا تھا ایلون مسک کو, کہا کہ بھائی یو سیڈ دیٹ ٹویٹر از آل نیوز, سو ان بلاک پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو اس نے تیسرے دن وہ پول کیا, اور صدر ٹرمپ کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھنے والا یہ ٹویٹ ہے, اور اس کے بعد ان کے آپس میں تعلقات بنے. ہاں, یہ بات درست ہے, بالکل ہم نے دیکھا ہے. وہ آپ کی تو بڑی اپروچ ہے اس میں. اسی اپروچ کو میں آگے لے کے طارق صاحب کی طرف آتا ہوں. طارق صاحب, یہ بتائیں اب عزائم کیا ہیں غزہ کا فیوچر, وہاں کے سیٹل؟ ایک ہوتا ہے وطن اصلی, ایک ہے وطن سکنا, وطن اقامت, جو فقہ میں 3 اصطلاحات ہو. وطن جو اصلی ہے آپ کا, جہاں برتھ ہے, مدر لینڈ ہے آپ کی. پھر وطن سکنا ریزیڈنشل, جیسے آپ جو ہے وہ کراچی سے ہوں گے, رہے اسلام آباد میں رہیں, وہ وطن اصلی ہے, یہ سکنا ہے. اقامت یہاں سے پنڈی یا کہیں وقتی طور آپ جائیں. تو غزہ تو فلسطینیوں کا وطن اصلی بھی ہے, وطن سکنا بھی ہے. اور اگلی بات, وطن اقامت ہوتا ہے کہ وہاں آ جائیں ٹورزم کے لیے. ٹرمپ نے کہا آپ بھی جا بھی نہیں سکتے, باقی لوگ آ جا سکتے ہیں. یعنی تینوں وطنوں کی قسمیں ٹرمپ نے ان پہ ممنوع قرار دے دی. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں صاحب, ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ جو غزہ کا فیصلہ ہے وہ غزہ والوں نے کرنا ہے, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے. یہ آج یہ جو جنگ ہوئی ہے, یہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں انٹرنیشنل لا بھی کہتا ہے, لا بھی کہتا ہے. خیر, غزہ کے معاملے میں, فلسطین کے معاملے پہ آ کے سارے لاز جو ہیں وہ بوس ہو جاتے ہیں. کوئی چیز جو ہے وہ اس کے اوپر معنی ہی نہیں رکھتی. قانون کیا حیثیت رکھتا ہے اسرائیل کے سامنے؟ کون سا قانون اسرائیل تسلیم کرتا ہے؟ تو ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ غزہ کا فیصلہ ہمیشہ غزہ والوں نے ہی کیا ہے. چاہے یہ اسرائیل کے حملے ہوں, جنگ مسلط کر دے, چاہے اسرائیل جو ہے وہ قسطوں میں جنگ جاری رکھے, چاہے وہ جو ہے ان کے جو حماس کے اور جو القسام کے لیڈران ہیں انہیں ٹارگٹ ان کی کلنگ کرے, یا پھر ان کے اوپر بمبارمنٹ شروع کر دے, کچھ بھی کر لے. غزہ والوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ وہاں سے نہیں جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ جبالیہ کیمپ کی ایک مثال ہمارے سامنے آتی ہے, جسے دی یروشلم خود بیان کر رہا ہے کہ وہاں پہ جب اسرائیل نے اٹیک کیا تو وہاں پہ 4000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے موت پہ بیعت کی کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے بچوں ہم اپنے بچوں سمیت شہادت پہ بیعت کی, اور کہا کہ ہم اپنے بچوں سمیت جانے دے دیں گے, یہ کیمپ خالی نہیں کریں گے.
وہ اس طرح کے لوگ تھے. انہوں نے آخر میں آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے کتنی بمبارمنٹ کی ہے لیکن اس کیمپ کو خالی نہیں کرا سکا. اسی طریقے سے اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو نیٹرزم کوریڈور ہے اس کو جو اس نے بنایا جنوبی اور شمالی کو الگ کرنے کے لیے 6 کلومیٹر کی وہ تقریباً بڑی تھی, اسے ہم خالی نہیں کریں گے, اس پہ ہمارا قبضہ رہے گا اور جو دونوں طرف شمال اور جنوب کے لوگ اب واپس ادھر ادھر نہیں آ جا سکتے. آپ دیکھیں کہ وہ معاہدے پہ مجبور ہوا, اس کوریڈور کو وہ خالی کر چکا ہے, اب پھر شمال اور جنوب اکٹھا ہو چکا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ جو القسام والوں نے, جو حماس والوں نے بتایا تھا, جو انہوں نے دعوے کیے تھے وہ الحمدللہ انہوں نے پورے کر کے دکھائے. ایک اور ناظرین کو بتائیں, مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ہم خلافت کی بات کرتے ہیں, ریوائیول کی. 24 میں خلافت ختم ہوئی, اس سے پہلے فلسطینی پرامن تھے, یونائٹڈ تھی وہ سارا لینڈ. جہاں مسلمان اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھائے اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. خود نیشن سٹیٹ جتنی بناؤ, مسلمانوں کا خون عراق, افغانستان, لیبیا ہر جگہ بہتے چلے, وہ دہشت گردی نہیں ہے. لیکن جہاں پہ مسلمان اپنے دفاع کے لیے پروٹیکشن شیلڈ یعنی جہاد پہ آپ کو بیک فٹ پہ لے کے گئے, پھر ان احادیث کا, ان پیپرز کا, آیات کا میں کیا کروں؟ پھر سوال تو یہ ہے نا. آپ میں اسی چیز کو آغا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا آپشنز ہے فلسطینی عوام کے لیے, غزہ کے لوگوں کے لیے اسپیشلی کیا آپشن ہے؟ بیسٹ سوٹیبل ریکمنڈیشن آپ کیا دیں گے ان کو؟ دیکھیے گزشتہ 76-77 سنس 1948 فلسطین کے عوام قربانی دے رہا ہے, اور ہماری جو خاموشی ہے امت مسلمہ کی اور ان کے حکمرانوں کی, یہ سارا عذاب ان پہ ہے. ان کو وہ بیچارے تو جو دے سکتے تھے دے رہے ہیں, ان کا پانی بند, وہ تو کربلا ثانی میں کھڑے ہیں, اور آپ ان سے توقع رکھیں وہ سوائے جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے, حق پہ قائم رہنے کے اور ایمان کی طاقت دکھانے میں انہوں نے تو اپنا کردار ادا کر دیا. طارق حبیب صاحب, مدینہ ثانی, ہمارے پروگرام کا نام بھی وہی ہے, مدینہ ثانی نظام حکومت, چونکہ مدینہ طیبہ کا اردو ترجمہ پاکستان ہے, دا لینڈ آف دا پیور, نشانہ پاکستان ہے. نیتن یاہو بھی کہہ چکا ہے, باقی بھی کہہ چکے ہیں, اور اس خطے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی ہوائیں, یہاں کا لشکر وہاں مدد کو جائے گا. ون لائنر بتا دیں, کیا دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں جائیں گی مشرق وسطیٰ غلط پالیسی میکنگ میں, فیصلوں میں؟ دیکھیں ابھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ہمیں کہیں سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جو غزہ کی طرف, غزہ والوں کی مدد کے لیے جائیں. لیکن مستقبل میں جو ہے وہ امید کی جا سکتی ہے. ایک چیز ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی ہے, چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ کشمیر ہو, لوگ اسی خطے سے گئے ہیں, لوگوں نے اسی خطے سے مدد کی ہے, اور جذباتی انداز میں جو ہے وہ پاکستان کے لوگ سامنے آتے ہیں, اور ہر طرح کی امداد, چاہے وہ اخلاقی ہو, عسکری ہو, ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ ان کے شانہ بشانہ جا کے کھڑے ہو جائیں, لڑیں, اور جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ان کا جس طریقے سے ساتھ دیا جا سکتا ہے وہ دے. آج میں اور آپ جب لوگوں میں جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, یا ان سے خاص طور پہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں سیمینارز وغیرہ میں, ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کس حد تک غزہ کے حوالے سے جذباتی ہیں. آغا صاحب نے جیسے کہا کہ اب یہ ہمارے فیصلہ سازوں کے سوچنے کا مقام ہے کہ انہیں باقاعدہ ایک نیریٹو ایسا تشکیل دینا چاہیے کہ جو عالمی سطح پر یہ واضح پیغام دے سکے کہ ہم غزہ کے لیے, ہم فلسطین کے لیے ہمارا موقف کیا ہے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ آغا محمد صالح صاحب, طارق حبیب صاحب. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے حوالے سے بات کریں گے, چونکہ جب بات غزہ کی ہو تو غزہ کی ترجمانی ضروری ہے, اور ترجمان غزہ جلال الفرہ صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے. اور حال ہی میں فلسطین فاؤنڈیشن جو پاکستان میں ایک پہلا خیراتی ادارہ, یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ قائم ہوا ہے, اس کے چیئرمین بھی مقرر ہوئے. ہم انہیں دل کی عمیق گہرائیوں سے سنو ٹی وی کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. جلال الفرہ صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو مبارک ہو, آپ فلسطین فاؤنڈیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے, اور اس کی مختلف برانچیں دنیا کے مختلف اسلامی ملکوں میں کھولی جائیں گی. آپ سے یہ جاننا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ آپ وہاں کے باسی ہیں, آپ کی ملکیت ہے, ان کا رائٹ ہے آپ کے مقدر کا فیصلہ کرنا. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے
جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ان کی ڈیلی بیانات چینج ہوتے ہیں. سب سے پہلے بیان ان کا یہ تھا کہ آئی ول کنٹرول ان غزہ، میں غزہ پر کنٹرول کروں گا. تو میرا یہ جواب تھا اور میری عوام کا بھی یہی جواب تھا، کنٹرول بھلے بے شک کرنے کے لیے آپ آئیں، لیکن اس سے پہلے یہ سوچ کے آئیے گا کہ آپ وہاں پر پھر دوبارہ جنوسائیڈ آغاز کرنا ہوگا، وہاں پر فلسطینیوں کا قتل عام دوبارہ پھر شروع کرنی ہوگی آپ کو، کیونکہ فلسطینی غزہ کے عوام آپ کو اتنا آسانی سے وہاں پر جو کنٹرول کرنا نہیں دیں گے. ایک تو پہلے ان کا یہ اسٹیٹمنٹ تھی کہ میں غزہ پر قبضہ کروں گا. اچھا، پھر آہستہ آہستہ ان کی اسٹیٹمنٹ، دوسرے اسٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ نہیں جی ہمارا کوئی وائٹ ہاؤس کی طرف سے، ترجمان وائٹ ہاؤس کی طرف سے یہ وضاحت آئی ہے کہ جی نہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہاں پر فورسز بھیجنے کی. اسرائیل ہمیں جنگ ختم ہونے کے بعد، آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کیجیے گا، جنگ ختم ہونے کے بعد اسرائیل ہمیں غزہ حوالہ کرے گا، یعنی غزہ ہمیں حوالہ کرے گا، امریکہ کو حوالہ کرے گا. ان کا مطلب یہ تھا کہ ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوا، یعنی یہ بھی جو بھی ہو رہا ہے یہ اس وقت سیز فائر ہے، یہ ایک دھوکہ ہے اپنے قیدیوں کو رہائی کرانے کے لیے. اچھا، پھر تیسرا بیان آیا ہے کہ جی I asked Egypt and Jordan to take Palestinian of Gaza. انہوں نے کہا کہ جی میں I will purchase Gaza. یہ کل کا بیان ہے. دیکھیں 4-5 بیان بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہے. میں غزہ خریدوں گا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، غزہ کو آپ کس سے خریدنا چاہتے ہیں؟ suppose you are the purchaser. آپ ہو پرچیز کرنے والا، خریدنے والا. سیلر کون ہے؟ غزہ کے عوام ہیں. یہ مجھے بتائیں، ایک تو سیلر کون ہے؟ آپ کو غزہ کے اندر 1 انچ کون بیچے گا؟ نمبر 1. نمبر 2، یہ غزہ جو ہے اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق یہ فلسطینیوں کے سرزمین ہے. تو کون ہے فلسطینی جو آپ کو؟ وہ مواطنین ہیں نا، وطن اصلی ہے. یس سر، وہ انٹرنیشنل لاء کی بھی وائلیشن ہے ان کو نکالنا وہاں سے. تو میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے ان کو ایک چیز واضح پیغام میری طرف سے بھی، میری عوام کی طرف سے، میری عوام کی بچے نے، میں ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہوں نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو جواب دیے ہیں کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ we will not leave our land until to die. یہ باقاعدہ زمین نہیں چھوڑیں گے، جان دے دیں گے. سر جان دیں گے، کیا جیسے دیتے رہے ہیں سر. کتنے 77 سال سے، ویسے دیکھا جائے 77 سال سے نہیں، سلطنت عثمانیت ختم ہونے کے بعد سے. اور آپ لوگ جو جان دے رہے ہیں نا، یہ مقدس سرزمین جو قرآن و حدیث میں اس بڑے کاز کے لیے جو بیت المقدس ہے، بالکل بڑی شہادت. الحمدللہ. ہم اللہ دیکھیے سب بڑا اچھے پوائنٹ اٹھایا آپ نے. ہم جب تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے نا اور ہم دیکھتے کہ ہم بڑی تکلیف میں، ہم ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتے کہ یا اللہ شکر ہے کہ اس مقدس فریضے کے لیے تو نے ہمیں مطلب ہمیں چوز کیا، ہمیں چنا ہے اس مقدس فریضے کے لیے. تک سب بیت المقدس قلب اول کی حفاظت کرنا، اس کے لیے جان دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور آپ کے سامنے، آپ کے ناظرین کے سامنے فلسطینی عوام نے اس مسجد الاقصی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں اور آج بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. آج بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے غزہ کے اندر ہیں، ملبہ کے نیچے سے نکل کر کہتے ہیں فد الاقصی. کیا کہتے ہیں؟ الاقصی بر قربان ہے. اور ملبہ کے نیچے سے نکل کر بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی ساتھ ساتھ انہوں نے بھی جواب دے دیا کہ ٹرمپ صاحب ہم مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، اسی زمین پہ دفن ہوں گے، لیکن چھوڑ کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ. بہت شکریہ جلال الفرا صاحب. ناظرین، ہم نے گفتگو کا کرکس اگر دیکھیں تو اس وقت مسلم ورلڈ ایگزسٹ کرتی ہے، امہ نہیں ایگزسٹ کرتی. امہ جس کا ذکر حدیث میں ہے، احادیث کے چیپٹرز میں ہے، اسے احادیث کی زینت بنانے کی بجائے باہر نکال کے اپنے فیصلوں میں امہ کو ظاہر کرنا پڑے گا. اور جیسے ہم پہلے بھی کہہ چکے، جب ہم خلافت کے ریوائول کی اسی لیے بات کرتے ہیں کہ خلافت تھی تو فلسطین میں امن قائم تھا،
خلافت تھی تو مسلم امہ میں امن و سکون تھا، جب نیشن سٹیٹس بن گئیں تو اس کے بعد مسلم امہ کے نہ صرف ورلڈ کے ریسورسز غائب ہوئے بلکہ ان کو دہشت گردی کا ٹیگ لگا کر جذبہ جہاد سے بھی محروم کر دیا گیا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ حج کو اسپریچول ٹورزم کے ساتھ پولیٹیکل اور ڈیسیجن میکنگ کا ادارہ بنائیں۔ حج کے موقع پر فارن منسٹر اکٹھے ہوں، کم از کم 2 چیزوں پہ ہم اعادہ کرتے رہیں گے، بار بار اکٹھے ہو جائیں، ایک جوائنٹ فارن پالیسی، ایک جوائنٹ ڈیفنس۔ جیسے نیٹو ہے، کسی ایک ملک پہ چڑھائی ہوتی ہے، اکٹھے چڑھ جاتے ہیں، تو مسلمان اپنی افرادی قوت، عسکری قوت مجتمع کریں، اکٹھے ہوں۔ جب نیٹو کے مقابلے میں مسلم عسکری اتحاد عملاً وجود میں آ گیا، اس کے بعد فلسطین ہو، بوسنیا ہو، میانمار ہو، غزہ ہو، سارے قضیے آپ کے حل ہو جائیں گے، اور فارن پالیسی آپ کی ایک ہو، ٹریڈ مسلم ممالک کے آپس میں ایگریمنٹس ہوں۔ اور یہ بات بالکل پریکٹیکیبل ہے، طارق حبیب صاحب جانتے ہیں کہ مسلم امہ کے نیچرل منرل ریسورسز، آئل اینڈ گیس ریزروائر کیوں نہیں آپس میں جوائنٹ وینچر کرتے کہ ایک دوسرے سے استفادہ کریں۔ مسلمان ملک کا اسکالر، مسلمان ملک کی یونیورسٹیاں آپس میں کلچرل ایکسچینج پروگرام کے ذریعے آگے بڑھیں۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہے، تو پریکٹیکل ہیں۔ جب یہ سٹیپ لیے جائیں گے تو پھر مسلم ورلڈ امہ میں کنورٹ ہوگی۔ لیکن آخر میں جاتے جاتے ان اشعار کے ساتھ نیتنیاہو کو ایک پیغام ہے ہماری طرف سے کہ دبے گی کب تلک آواز مسلم ہم بھی دیکھیں گے، رکیں گے کب تلک جذبات برہم ہم بھی دیکھیں گے، دریں زداں سے دیکھیں یا عروج دار سے دیکھیں، تمہیں رسوا سرے بازار عالم ہم بھی دیکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔